नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसके एहसान से, उसकी करम नवाज़ी से हम यूके के 8 बजे ये प्रोग्राम आपके सवालात और उनके जवाबात लेकर हाज़िर होते हैं और हमारा साथ देते हैं जो हमारे होस्ट हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद महमूद मदनी दामद बरकातुहुल आलिया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीडियो में, वो हमारे हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जितने भी साथी आ रहे हैं, सबसे पहले आप टीम ज्वाइन करें। जिन्होंने पहले टीम ज्वाइन की हुई है वो दोबारा रिफ्रेश कर ले उस टीम को। उसका फ़ायदा बार बार हम बताते रहते हैं कि फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा टीम मेंबर होते हैं, टिक टॉक वाले उस आईडी को उतनी ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। जैसा कि कल हमारे साथ एक आदमी शामिल हुआ, उसने पहले इस आईडी की कंप्लेन की, फिर वो साथ भी शामिल हुआ। उसकी आईडी ऑन होने से पहले ही मुफ्ती साहब को वार्निंग आ गई कि आपकी जो साइट है, ये चैनल है, ब्रॉड है, इसको हम बंद करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त साथियों ने टीम ज्वाइन की तो उससे काफ़ी बेहतर हो गया। तो इसलिए आप लोग डबल टैप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा डबल टैप होता है इतने ज़्यादा लोग आते हैं और जितनी ज़्यादा टीम ज्वाइन होती है इतनी ज़्यादा इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, लियाकतपुर से जनाब मोहतरम सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी तारिक चीमा सैफ़ी साहब। सबसे पहले वो सवाल करेंगे, उनके बाद सानी साहब हैं, उनको मौका दिया जाएगा, फिर अब्बास साहब भी हैं। इंशाल्लाह बारी बारी तमाम साथियों को जो है वो मौका दिया जाएगा। बिलखसूस आप जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनको ना छेड़ा करें। जो आपको ज़रूरत है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के हवाला से, जिसका आपको अशर से ज़रूरत है कि नमाज पढ़ते हुए हम भूल गए तो उसको कैसे पूरा करना है, रोज़ा आने वाले हैं रमज़ान शरीफ, रोज़ा रखा हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो रोज़ा तोड़ देती हैं, इस तरह के जो सवाल आपके लिए ज़रूरी हैं वो सवाल किया करें ताकि सुनने वालों को भी उसमें फ़ायदा पहुँच सके। तो हम चलते हैं पहले कॉलर की तरफ। जनाब तारिक चीमा सैफ़ी साहब, आप माइक ऑन करके सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। के साथ एक मिनट अल्लामा साहब, ये थोड़ी सेटिंग ख़राब हो गई है, इसको ज़रा मैं सेट कर दूँ। वालेकुम सलाम हज़रत। अच्छा नईम साहब, आप एक काम करें, वो जिस तरह वो होता है ना वीडियो ऑन करने वाला सिलसिला, उस तरह करके तो इन हैंड्स पे वो जो लगाते हैं पिक्चर आगे, उस तरह करके आप ये लगा लें, डीपी की बजाय इस तरह लगा ले जो आर्जी तौर पर पिक्चर लगाई जाती है। ये रिकॉर्डिंग की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं ये वो दूसरी मेरी आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड होगी या नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा। तो हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात डबल टैप लाइक शेयर करते रहें तो इंशाल्लाह आपको मौका देते हैं हम सवाल करने का। जी मुफ्ती साहब, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग दबाते हैं ना पहली मर्तबा, तो वो आपसे पूछता है सिर्फ मीडिया का जो है ना वो आपने करना है, माइक ऑन नहीं करना साथ। लेकिन उसमें जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो भी रिकॉर्ड होगी फिर? सेम एक ही चीज़ होगी ना, आप उधर ही बैठे हैं, उधर ही रिकॉर्डिंग है तो वो एक ही बात रिकॉर्ड होगी इंशाल्लाह। यानी अकेले मीडिया में भी मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी बात? जी जी, वो जो इस स्क्रीन से आवाज़ जाती है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी इंशाल्लाह। या 1-2 मिनट करके आप देख लें। चले ये जुल्फ़कार साहब ऊपर ये बॉक्स लगा दिया है और ये टीम का भी आप साथ साथ कहते जाइएगा कि जो जो भाई आते जाते हैं टीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन अल जज़ा। माशाल्लाह भाई उस्मान साहब ने हिम्मत की है। ये ऊपर मनी बक्स जो होस्ट लिखा हुआ है ना मुफ्ती साहब के सर के ऊपर, होस्ट के साथ एक बक्स नज़र आ रहा है। उस बक्स को जब 3-4-5 सेकंड रहते हैं तो क्लिक करें तो उससे आपको कोइन मिलते हैं। वो 1 भी मिल सकता है, 2-3 भी मिल सकते हैं।
آپ اس کو کلک کر کے آپ اس سے کوئن حاصل کر کے آپ نے ٹیم جوائن کرنی ہے، تو اس کے بعد جو اور لگائیں گے اس سے آپ اپنے لیے سیو بھی کر لیں۔ تو جتنے ساتھی ہیں وہ ٹیم ضرور جوائن کریں۔ میں نے عرض کر دیا کہ جتنے زیادہ لوگ ٹیم جوائن کرتے ہیں اتنی بروڈ اوپر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ احمد بھائی نے ٹیم جوائن کی، شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا۔ جتنے بھی لوگ ڈبل ٹیپ لائک شیئر کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کے ڈبل ٹیپ اور شیئر کی وجہ سے تقریباً 22 سے 28 بندے ہو گئے تھے۔ آپ جتنا زیادہ اس کو شیئر کرتے ہیں اور ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اتنے زیادہ بندے آ کے یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ تو کوئن باکس اوپن ہونے والا، آپ اس کو کلک کریں تو اس سے کوئن حاصل کر لیں۔ جی علامہ صاحب سٹارٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہم ایک مرتبہ پھر معذرت چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ریکارڈنگ کی وجہ سے لیٹ ہوا، تو طارق بھائی صاحب آپ سوال کر لیں اپنا۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ علامہ مولانا سرکار ذوالفقار شاکر صاحب، آپ نے موقع دیا ہمیں۔ حضور سوال یہ عرض ہے کہ ایک شخص نے دوسری شادی کی، جو بیوی آئی ان کے ساتھ ایک بچہ ہے 2 سے 3 ماہ کا، اس کی پرورش کی، بڑا ہو گیا۔ اب اس کا جو نام ہے انہوں نے دوبارہ رکھا کیونکہ وہ پہلے دوسرے خاوند سے تھا۔ اب جو دوسری شادی ہے تو وہ باپ اس کا سگا نہیں ہے، تو اب ان کے NIC جو ہے، شناختی کارڈ جو ہے، اگر وہ اس کو بنوائیں گے تو اس میں کیا پہلے والد کا نام لکھیں گے یا؟ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ کی کال آ گئی۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تو ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اب وہ جوان ہو گیا، تو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کیا جو سکا باپ ہے اس کا نام لکھوانا پڑے گا، یا پھر دوسرا جو باپ ہے اس کا بھی نام لکھوا سکتے ہیں؟ شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے ادعوہم لآبائہم، کہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں ان کو ان کے اصل باپ کے ناموں سے پکارو۔ تو اصل باپ جو ہے اس کے نام سے ہی پکارا جائے، ولدیت کے خانے میں اسی کا نام لکھا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سرپرست کے طور پر اس بندے کا نام لکھ دیا جائے، یہ جو دوسرا شخص ہے، اور ولدیت جو ہے وہ اصل باپ کی ہی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی اختر صاحب۔ جی بھائی جان، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں۔ جی میرا سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو گدی نشین ہے، یہ باپ کے بعد بیٹا، یہ تو چلو ان کی آئی، جدی پشتی گدی آئی، ان کی ملکیت تھی۔ یہ اب حراتی اداروں کے بھی باپ کے بعد بیٹا، جیسے کہ یہ آپ کی جماعت اسلامی والے، مدنی والے، الیاس قادری صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا اعتماد ہوگا اپنے بیٹے پر قابلیت بھی تو دیکھنی چاہیے۔ اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے تھے اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال وہ کریں جو کہ دینی سوال ہو، اور دینی سوال سے مراد یہ ہے کہ نماز روزے کا مسئلہ جو آپ کی ضرورت کا ہے۔ یہ جو سوال ہے آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک دینی ہے، لیکن بیسیکلی یہ تنظیمی سوال ہے کہ فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے۔ اب عرض یہ ہے پیارے بھائی کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، انہوں نے اپنے بیٹے الحاج محمد عبید رضا صاحب کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1، وہ تنظیم کو سمجھتے ہیں، ان کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، تنظیم کے ابتدائی ایام سے وہ سارا کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور وہ
دعوت اسلامی کے ساتھ مخلص ہیں، دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا منہج ہے، وہ اس سے متفق ہیں، اور پھر اس کے بعد عالم دین ہے، درس نظامی انہوں نے مکمل پڑھا ہوا ہے، اور پھر تخصص فی الفقہ یعنی جس کو مفتی کورس کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور میں پرسنلی جانتا ہوں، اور کئی مسائل کے اندر میں نے بذات خود ان سے رہنمائی لی ہے، اور الحمدللہ میرا ان سے پرسنل کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک شخص نے کچھ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھیں دعوت اسلامی کے متعلق، وہ مفتی کہلاتا ہے، اس نے ایک ایسی بات کر دی امیر اہل سنت کے متعلق جو کہ پرسنل بات تھی، اور کی مجھ سے ہی، یعنی فون پر مجھے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو میں نے اس بات کی تصدیق جو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی عبید رضا صاحب جانشین امیر اہل سنت، ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، میسج کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تردید کی۔ پھر میں نے اس موصوف کو کال بیک کی، میں نے کہا مفتی صاحب کتنی زیادتی ہے کہ آپ سنا کر ایک رائے قائم کر چکے، اور وہ بات آپ نے مجھے کہی کہ امیر اہل سنت کا یہ معاملہ ہے، اور وہ بات ایسے ہے ہی نہیں۔ اب آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا مفتی صاحب کا کہ دیکھیں حضرت، مجھے پھر کسی نے غلط بیانی کی ہوگی، اصل میں لوگ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی بات اور ایسی معلومات پہنچاتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی ایسا کمنٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو صحیح نہ ہو، جو غلط ہو، اور پھر مجھے ذلیل کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ مفتی کہلاتا ہے، وہ شخص جو کہ عالم دین ہے، وہ شخص جو کہ مدرس ہے، مصنف ہے، مناظر ہے، وہ اگر کچے کانوں کا ہوگا اور کچی باتیں سنا کر اس طرح کی ایک بڑی اہل سنت کی تنظیم کے لیڈر کے بارے میں کہنا شروع کر دے گا بندے کو کہ فون پہ جناب ایسی باتیں کرے گا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکل جائے گا کہ آپ جیسے جو حضرات ہیں ہمارے قابل احترام، آپ پھر آ کے پوچھیں گے او جی اہلیت نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ پرسنلی کبھی بھی ان سے ملے، امیر اہل سنت کے جانشین سے؟ کبھی ان کی صحبت آپ نے اختیار کی؟ کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی؟ کبھی آپ نے ان کی گفتگو سنی؟ آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ کیا پتہ ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ امیر اہل سنت قابل تھے تو انہوں نے اس قدر بڑی تنظیم جو ہے وہ لانچ کر لی، یعنی اب بڑی بن گئی، پہلے تو ون مین آرمی سے کام شروع ہوا تھا، تو انہوں نے بغیر کسی کے مشورے کے اپنی مرضی سے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے، کچھ دیکھ کر ہی بنایا ہے، کچھ قابلیت ہے تو بنایا ہے، کچھ نہیں بلکہ بہت قابلیت ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کام کو آگے بڑھائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ عرض یہ ہے کہ جس بھائی نے ایک دفعہ سوال کر لیا ہے، اس کو سوال کے فوراً بعد نیچے اتار دیں، اس کے بعد اس کو کال پر نہ لیں، دیگر دوستوں کو موقع دیں، ہر بندے سے ایک ایک سوال لیں۔ ہاں وہی بھائی جب دوبارہ کوئی سوال کرنا چاہے تو پہلے دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس کالرز ختم ہو جائیں تو پھر اسی کو دوبارہ لے لیں۔ تو اختر صاحب آپ ویٹ کریں، ہماری براڈ مزید صرف 1.5 گھنٹہ چلے گی، تو اس لیے آپ انتظار کریں، دوسرے دوستوں کو بھی موقع دیں، ہر بندے کا ایک ہی سوال لے کر اس کو پھر کہیں نیچے بیٹھ جائیں۔ ہاں اس کے بعد انتظار کریں، جو ہی ہمیں فرصت ملے گی ان کو دوبارہ لے لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور سیم کالر کو اگر آپ دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو آسک می فرسٹ پلیز، مجھے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کیا ان کو لے لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بھی بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ادھر بھی میسج بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جو ہے کال پر
لینا چاہتے ہوتے ہیں، صرف اس لیے نہیں لے پاتے کہ پہلے سے رش موجود ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرما دی ہے ماشاءاللہ۔ تو نواب احمد صاحب، آپ کون سے بھائی ہیں جن کا سوال ہوگا؟ عباس عوان صاحب آئے میں نیچے۔ جی جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بروڈ میں بھائی عباس عوان صاحب، تو ان کی طرف چلتے ہیں، جو ان کا سوال ہے وہ آپ سوال کر لیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کو پہلے ہی عرض کر دیں کہ جو ہی آپ کا سوال مکمل ہوگا نا تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں، بلکہ آپ نیچے بیٹھ کے تسلی سے سوال سنیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اگین سوال کچھ اور کرنا ہو تو آپ پھر تھوڑی دیر بعد میں کال ڈالیں گے جب ہم آپ سے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نیچے لکھ ضرور دیجئے گا کہ میرا ایک اور بھی سوال ہے، جیسے ابھی اختر صاحب نے ماشاءاللہ سوال کیا ہے۔ اگر ان کا اور بھی سوال ہو تو آپ نیچے لکھ دیں، اختر بھائی آپ لکھ سکتے ہیں نیچے کہ میرا اور بھی سوال ہے، تو پھر ہم ذہن میں رکھیں گے اور آپ کو دوبارہ کال پہ لے لیں گے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ بندہ کی اگر شادی ہو جائے تو جب بیوی کے پاس بندہ ہو، تو اگر شادی کے بعد بچہ ہو جائے تو بیوی کا اگر دودھ منہ میں چلا جائے، اس کے بارے میں کہتے ہیں حرام ہے، غلط ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوال رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بھائی جو ہے انہوں نے ایک سوال کیا ہے جو کہ ہر دوسرے شادی شدہ شخص کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو بڑی غور سے سنیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ براڈ جو ہے انتہائی اہم امپورٹنٹ براڈ ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ اس میں شامل رہا کریں۔ عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کا دودھ جو ہے وہ پیتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ملتے ہوئے ایکسیڈنٹلی اس کا ڈراپ جو ہے اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تھوک دے، باہر پھینک دے، اس کو اندر نہ لے کر جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں بلال رضا جٹ صاحب، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے جو سوال ہے وہ لے لیتے ہیں۔ جی بھائی بلال رضا جٹ صاحب، آپ اپنا سوال پیش کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ میرا سوال یہ ہے کہ میں دلی میں رہتا ہوں اور کافی زیادہ قادیانی لوگ رہتے ہیں، تو کیا اگر مطلب ان کے ساتھ کیا ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ سننا ہے کہ کرسچن لوگوں کے ساتھ اگر مجبوری ہو تو ہم کھا سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ نیچے تشریف رکھیں، تو آپ کا اگر اور کوئی سوال ہوا تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، آپ کے سوال کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک آپ دوسرا کلر نہ اٹھائیں جب تک اس کا جواب مکمل نہ ہو جائے۔ چلیں ان کو اٹھا لیا ہے، ان کی خیر ہے، نیکسٹ ٹائم جو ہے جب تک جواب مکمل نہ ہو جائے نیکسٹ کالر نہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ۔ عرض یہ ہے پیارے بھائی، غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب بس اتنی بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ سے اگر مذہبی گفتگو کرتا ہے اور آپ عالم دین نہیں ہیں، اہل علم نہیں ہیں، تو پھر آپ اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور نتیجتاً جو ہے آپ دین سے دور ہو جائیں۔ یعنی دور اس معنی میں مثلاً وہ آپ کے مذہبی حلیے پہ اعتراض کر دیتا ہے، آپ کی داڑھی شریف پہ اعتراض کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے کوئی بھی چیز آپ اس کی سن کر اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو نتیجے میں کوئی غلط کام آپ شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کو وہ مس گائیڈ کرتا ہے، مثلاً آپ سے کہتا ہے شراب پی لو، زنا کر لو وغیرہ وغیرہ، سو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں پڑی جائیں۔ تو کسی کے پاس بھی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر مجھے ملتا کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کے پاس بیٹھ کر صرف اور صرف برائیاں ملتی ہیں
تو آپ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور رہی بات قادیانیوں کی، یہ تو حکم تھا نا عام غیر مسلموں کا کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ مس گائیڈ نہ کریں۔ قادیانی چاہے جیسا بھی ہو، قادیانی چاہے جیسا بھی ہو، آپ اس کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی وجہ، قادیانی جو ہیں یہ مرتد ہیں، قادیانی مرتد ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ مسلمانوں والا پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے، وہ ہو جاتا ہے مرتد۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ضروریات دین کا انکار کرنا یہ ارتداد ہے۔ ضروریات دین وہ مسائل ہیں کہ جن کا دین میں سے ہونا قطعی الثبوت ہو اور خاص و عام کو اس کا دین کے اندر سے ہونا معلوم ہو، جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قادیانی اس کے منکر ہے، وہ تو کہتے ہیں ابھی بھی نبوت جاری ہے معاذ اللہ، تو اس وجہ سے قادیانی ہوئے مرتد۔ تو مرتد کے ساتھ نہ سلام لے سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہاں، ضرورت کی گفتگو اس طرح، مثلا جیسے ہم براڈ پہ بیٹھے ہیں، کوئی قادیانی آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ جی دین اسلام میں یہ بات ہے، اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا، یعنی اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو بالکل اسے ہم جواب دیں گے، مگر یاد رہے کہ یہ کام پبلک کا نہیں ہے، علماء کا کام ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی نیکسٹ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ ابھی تقریباً 30 سے اوپر بندے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جن کے پاس کوئن ہو، ایک کوئن لے کر آپ ٹیم جوائن کر لیں۔ ٹیم جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے اوپر جو نام سنی بریلوی میڈیا، اس کے ساتھ جو یلو کلر کا ہارٹ دل نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں، یا یہ جو گول نظر آ رہا ہے گول کو کلک کر کے اس میں سے جو ٹیم کا کلر ہے، یہ جو ابھی ثانی مار صاحب نے کیا ہے، ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ۔ تو اس طرح آپ بھی سب جوائن کریں ٹیم۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جناب محترم ثانی صاحب، تو ان سے سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی اور ساتھی لیں گے۔ جی ثانی صاحب۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب میرا سوال نہیں ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میرے دوست نے وہ میرے پاس ہی ہے۔ جی جی بھائی، سوال مسئلہ ہی ہوتا ہے، ایک ہی بات۔ السلام علیکم مولوی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ ایک مسئلہ کہہ لیں یا سوال، ایک پرابلم ہے کہ نا میرے اندر نا ایک خوف ٹائپ ہے، مطلب اس کو جیسے سوشل فوبیا بھی کہہ لیں، تو اس کا نا اسلام کے حوالے سے مجھے نا کوئی آیت کا حوالہ دے دیں یا حدیث کا حوالہ دے دیں کہ یہ سوشل فوبیا یا اندر کا جو ڈر یا خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب میں 3-4 بندوں میں بیٹھوں گا تو مجھے نا پسینہ آ جائے گا۔ خوف کس چیز سے ہے؟ آپ کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خوف آتا ہے، یا جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں یا سونے لگتے ہیں؟ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ نہیں، جب مطلب تنہائی میں ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جب مطلب مجھے کوئی بندہ ملے یا مطلب مجھے گیدرنگ جیسے کہہ لیں شادی پہ جانا ہو یا کوئی پارٹی ٹائپ ہو، ایون دوستوں میں بیٹھتے مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ فوکس کر رہے ہیں، یا میں احساس کنتری جس کو بولتے ہیں وہ ٹائپ، مطلب مجھے خوف ٹائپ اندر آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی اسلامک مجھے آیت کا حوالہ دے دیں یا حدیث کا حوالہ کہ کیسے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے پلیز۔ ابھی آپ کو ڈراپ کر رہے ہیں، اگر آپ اطمینان نہ محسوس کریں جواب میں تو آپ دوبارہ کال ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے بیٹھ کے سنیں۔ ٹھیک ہو، ابھی کالر نہ لیجیے گا نیکسٹ جب تک ان کا جواب نہ ہو جائے۔ جی، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآنی وظیفہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 قرآنی وظیفوں پہ عمل کرنا ہے۔ ایک یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے صبح و شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور دوسرا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ یہ آیت قرآنی ہے، اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں
اور اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. آپ ان 2 آیات قرآنیہ کا کثرت کے ساتھ ورد کریں. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہی ہوں، آپ کوشش کریں باوضو رہیں، لیکن وضو اگر نہ بھی ہو تو یہ آیت زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں، یعنی آپ کا جو جسم ہے اس کے اوپر کہیں کوئی نجاست نہ لگی ہو. آپ جب استنجا وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں طہارت کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام کریں، اور اپنے جسم کو پاک صاف اس طرح رکھیں کہ کبھی آپ پہ غسل فرض ہو جائے تو کوشش کریں کہ جلدی سے کر لیں، اور اکثر باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. تو جب انسان پاک صاف ہوتا ہے اور گناہوں سے بھی پاک صاف رہے، یعنی مثلا موبائل پر جو ہے وہ بری چیزیں دیکھنا یا اس طرح کے معاملات جو ہے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ایسے الفاظ جو ہے بندہ بول جاتا ہے کہ جو نہیں بولنے والے، ان چیزوں سے پرہیز کریں، گفتگو کو پاک صاف رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو ڈر ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا، اگر پھر بھی آپ کو وظیفہ کرنے کے بعد بھی ایک کیفیت شرم والی اور حیا والی برقرار رہے، یعنی ایک تو ڈر ہے اور دوسرا شرم و حیا، اگر آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کو کچھ شائع فیل ہوتا ہے کسی کے سامنے جاتے ہوئے، تو اس پر میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ یار اتنا شرمیلا نہ بنا کر. حضور نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، فرمایا اس کو چھوڑ دیں، اگر یہ شرمیلا ہے تو شرمیلا رہنے دیں، اس لیے کہ جو شرم و حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو اگر یہ ڈر شرم و حیا میں تبدیل ہو جائے تو یہ ایمان کا حصہ ہے. باقی ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں سارا کچھ. کوئی ہمیں گھر آ کے روٹی نہیں دے کر جاتا، اللہ دیتا ہے. تو آپ حوصلہ بھی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کال ڈالیں. اللہ خیر احسن الجزا. جی نواب احمد صاحب آپ اٹھائیں، جس ساتھی کو ٹائم دینا ہے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کافی ماشاءاللہ دوستوں نے، تقریباً 7 بندوں نے ابھی ٹیم جوائن کر لیا ہے. آپ بھی کوشش کریں جن حضرات کے پاس ایک کوئن ہو تو وہ ٹیم جوائن کر لیں. اس کا فائدہ یہی بتایا ہے کہ جتنے زیادہ ٹیم ممبر ہوتے ہیں اتنی وہ براڈ پاور رکھتی ہے. تو جی بھائی جان لیا ہے آپ نے؟ میں نے مدثر چیمہ کو ریکویسٹ ڈالی ہے لیکن وہ نہیں آ رہا اوپر، اس کا سوال تھا. جی ثانی صاحب کو لے لیں، ان کا ایک اور سوال ہے. جی میں ثانی صاحب کو لے لیتا ہوں، شانی کو. شانی صاحب میرا خیال ہے انوائٹیڈ ہیں. جی ابھی کیا میں نے بھی کوشش. جی ثانی بھائی آپ دوسرا سوال کر لیں. اب بھائی جان اپنے مائک کو آن کریں، اپنے نام کو کلک کریں گے تو وہاں پر مائک کا نشان آ جاتا ہے. جو ساتھی آتے ہیں وہ مائک کا آن آف کرنے کا طریقہ پہلے کر لیا کریں. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے. آپ اسلام دین کے حوالہ سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال پر آ کر سوال کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی نواب احمد صاحب، تو ان کی طرف چلتے ہیں، اگر ان کا کوئی اپنا سوال ہے تو وہ بھی کر لیں. جی علامہ صاحب شکریہ. میرا بھی سوال ہے. ساری سوال یہ ہے کہ یہ جو باتھ ٹب لگا ہوتا ہے اکثر واش رومز میں، تو اس میں پانی جمع ہوتا ہے، تو جب ہمارے اوپر حالت جنابت کا غسل واجب ہو جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے تو اس میں غسل کرنے سے پاکیزگی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ کامن سوال ہے کہ جو پاکستان سے باہر زیادہ تر نہانے کے لیے جو ٹب بنا ہوتا ہے باتھ روم میں، اس میں پانی کو روک لیا جاتا ہے. کیا اس میں غسل جنابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں
اس میں عام جو نہانا ہے وہ تو درست ہے، لیکن غسل جنابت جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پانی سے اپنا سارا جو بدن ہے اس کو ایک مرتبہ دھو لیں، سارے بدن پر پانی بہا لیں اور کلی کر لیں اور ناک میں پانی چڑھا لیں۔ یعنی غسل جنابت میں 3 فرض ہیں۔ چلے میں ساتھ طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے فرض سن لیں۔ غسل جنابت یعنی بندہ جب اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس غسل کے لیے جب ہم اس کو اتارتے ہیں تو 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 سارے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ پاک ہے۔ چونکہ جو ٹب رکا ہوا ہے، جس میں پانی رکا ہوا ہے، اس میں جب آپ اپنا خشک بدن ڈالتے ہیں تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، تو وہ مستعمل پانی جو ہے وہ مطہر نہیں ہوتا۔ اس لیے فریش واٹر جو ہے وہ ضروری ہے جسم کے اوپر بہانا۔ تو ایک مرتبہ آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، تو اس سے آپ کا غسل اتر گیا۔ اس کے بعد آپ پانی اس میں روک کر جیسے مرضی نہاتے رہیں، یعنی اپنی ریفریشمنٹ کے لیے یا باڈی کو سکون پہنچانے کے لیے بعد میں جیسے مرضی نہاتے رہیں، یا پھر آپ ایسا کر لیں کہ پہلے جس طرح آپ نے اس کے اندر نہائے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے ہی اس پانی کو ختم کر کے اس پانی کو بہا کر نل کے ذریعے سے، شاور کے ذریعے سے نئے پانی کو اپنے اوپر ڈالیں، جس سے ایک مرتبہ آپ کا بدن جو ہے سارا دھل جائے اور کوئی حصہ جو ہے دھلنے سے رہ نہ جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ استنجا کریں، اور استنجا میں جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو تو اس کو آپ صابن وغیرہ سے دھو ڈالیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کریں، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں نا، اس طرح آپ وضو فرمائیں۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ پانی بہائیں، کندھے سے شروع کریں اور نیچے پاؤں تک سارے حصے پہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ پانی بہائیں اور پھر سر کے اوپر سے سارے جسم پہ بہائیں۔ تو جب سر سے پانی گزر جائے گا تو آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ جی جی استاد جی، آپ نے ابھی یہ ایک بات بتائی کہ پہلے کولی کرنی، پھر ناک میں پانی ڈالنا اور پھر پورے جسم پہ یعنی کہ ظاہری بدن پہ پانی بہا دینا۔ پہلے نہیں، میں نے کہا یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے کلی کرنی ہے پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے، بلکہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ ناک میں پانی چڑھا لیں پھر کلی کر لیں۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، یہ ترتیب اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے۔ نہیں، سوال میرا یہ تھا کہ پورے جسم پہ اگر پانی بہانا ہے تو بعض تو ایسا بھی ہوتا نا کہ پہلے دائیں طرف 3 دفعہ پانی بہانا پھر بائیں دفعہ، تو اس سے تو پورا جسم ایک دفعہ میں نہیں نہ ہوگا سارا گیلا؟ ایک دفعہ جب آپ دائیں طرف پانی بہا لیں گے وہ حصہ گیلا ہو گیا، پھر اس کے بعد بائیں طرف، اس کے بعد سر کے اوپر سے سارے جسم پر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ شاور لے کے اب فوراً سارے جسم کو دھو ڈالیں۔ آپ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے شروع کریں گے نا، ایک طریقے سے آپ اس کا آغاز کریں گے، یا جیسے آپ مگ وغیرہ یوز کر رہے ہیں یا لوٹا یوز کر رہے ہیں پانی ڈالنے کے لیے، تو اس میں بھی دائیں طرف سے شروع کریں، پھر بائیں طرف، پھر مڈل سے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد سوال ہے کہ چادر لے کے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر چادر پر نجاست لگی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نماز کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں پاک ہوں۔ نماز میں طہارت شرط ہے، طہارت پہلی شرط ہے۔ ٹوٹل جو ہے نماز میں 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ ٹھیک ہے، طہارت میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 نماز والی جگہ جہاں اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، جہاں اس نے بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے، جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو، جائے نماز
نماز والی جگہ پاک ہو، اور نمبر 3 نمازی نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہو۔ اگر ناپاک چادر جس کے اوپر نجاست غلیظہ 1 درہم کے بقدر لگی ہو یا نجاست خفیفہ 1/4 کے برابر لگی ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کے لیے نماز اس حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس پہ واجب ہے کہ اس کو موو کرے، اس ناپاک کپڑے کو یا اس ناپاکی کو دھو ڈالے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور عام چادر جو ہے یعنی جو پاک ہے لیکن ویسے ہی سردیوں میں جو چادر ہم لیتے ہیں اس کو اس انداز سے لینا کہ زور سے اس کو لپیٹ لینا اور بالکل اس کے اندر باؤنڈ کر لینا اپنے ہاتھوں کو کہ آسانی سے ہاتھ باہر ہی نہ نکال سکے، سٹرگل کرنی پڑے اس کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو موقع دیں گے پورا مکمل، آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہی سوال و جواب کا ہے، تو آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں اسلام کے دین کے حوالہ سے۔ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہمارے ماشاءاللہ ٹیم کے ممبر بھی ہیں، ہمارے اپنے بھائی بھی ہیں، جناب میاں عظیم صاحب، تو وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر لیں، پھر ان کے بعد بھائی محمد نعیم صاحب سوال کریں گے، پھر بھائی نواب صاحب کو موقع دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اگر کوئی نیچے سے کوئی بندہ سوال کرنا چاہے تو وہ اوپر آ کے سوال کر سکتا ہے۔ عمر بٹ صاحب کو ہم لیتے ہیں اس سوال کے بعد، ان کو کال پہ لیں گے، ان کا سوال لے کر پھر بھائی محمد نعیم صاحب کو موقع دیں گے۔ جی میاں صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا استاد محترم، میرا سوال یہ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ ایک روایت جو اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس میں کفر کا پہلو نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ہر جگہ محفوظ ہے۔ آپ اللہ کو آسمان کے اوپر کیسے جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کیل لگا سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی ذرا وضاحت۔ جی شکریہ۔ جی میاں عظیم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہلے عرش پر نزول فرماتا ہے، جلوہ فروز ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی شان کے لائق، ٹھیک ہے۔ اب یہی سوال اگر کوئی کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، تو کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ استوا فرمائے ہوئے ہے، تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے اپنی شان کے لائق۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، اور اس استوا کا مطلب کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا ہے کہ اس نے استوا فرمایا ہے، استوا معلوم ہے، والکیف اور کیفیت یعنی کس طرح فرمایا مجہول، یہ نہیں بتائی۔ جب ایک چیز کا ہمیں نہیں پتا، نو کامنٹس۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں ہم کیا سرائیاں نہیں کر سکتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو بس ہم اس کے مطابق اتنے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہے اپنی شان کے لائق، ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے۔ یہ نیچے سے رپورٹیں مار رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس کی وجہ سے یہ ابھی مجھے اسکرین کے اوپر وہ آ گیا تھا، تو میں نے اس کو پھر وہ برابر کر دیا، تو سیٹ ہوگی لائیو۔ تو آپ کوشش کریں کہ ڈبل ٹیپ کرتے رہیں دوست احباب۔
جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد نعیم صاحب، تو ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی کال پر آ کر اگر سوال کرنا چاہے تو نیچے سوال لکھے تو ہم اس کو کال پہ لے لیتے ہیں۔ جی بھائی محمد نعیم سیفی صاحب۔ استاد محترم، میرا سوال وہی ہے طہارت کے متعلق یہ ہے کہ واش روم میں ادھر دوسرے ملکوں میں تو زیادہ کموڈ لگے ہوتے ہیں، واش روم میں جیسے جاتے ہیں یعنی کہ یورن کرنے کے لیے تو زیادہ تر نجاست لگی ہوتی ہے، جیسے کمبائن میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کو اچھے سے پانی مار کے بھی بیٹھتے ہیں اوپر، تو پھر بھی جسم کے اوپر جو جسم کا حصہ لگتا ہے کموڈ کے اوپر تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جیسے پانی بھی مار لیں۔ کیا اس حالت میں جب بندہ پیشاب کے بعد اٹھے تو جسم کا وہ حصہ دھونا چاہیے، یا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ جو ہے نا کموڈ کے اوپر بیٹھے کہ بندہ جو ہے نا اس کا جسم نہ لگے اور نجاست نہ لگے اور ناپاکی نہ ہو؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کموڈ کے اوپر بیٹھنے لگے ہیں، پبلک ٹوائلٹ ہے، آپ کو اگر اس پہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی یا پیشاب کا رنگ نظر نہیں آ رہا تو محض پانی کو آپ ناپاک نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیر نہیں کرتے لہٰذا ناپاک ہی ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ فراغت پانے کے بعد وہ پانی وغیرہ اوپر گرا دیتا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں آپ کو شک ہے، آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کے اوپر سائڈوں پہ پانی ہلکا سا بہا دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ اب اگر آپ فری ہوتے ہیں استنجا کر کے تو وہ پانی اگر آپ کے بدن پہ لگا ہوا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں بھائی نواب احمد صاحب کی طرف، اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیں۔ جی استاد جی، ہمارے ایک بہت مشہور یہ جو بات چلتی ہے کہ جب بھی نماز کے لیے جانا ہے تو ٹخنوں سے اوپر جو اپنی شلوار اٹھانی ہے، پانچے یعنی کہ، تو اس کے لیے جو ہم اوپر سے شلوار کو فولڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، نماز میں کپڑوں کو اپنی نارمل حالت پہ رکھنا چاہیے، یہ جو گلوسے مار لینے والا کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور جو شلوار ہے ٹخنوں سے اگر نیچے ہو تو کوشش کرے کہ تھوڑی سی اوپر کر کے باندھ لے، اور اگر کوئی اوپر کر کے باندھ لیتا ہے پھر بھی ہلکی پھلکی نیچے رہ جاتی ہے اور اس کے دل میں کوئی تکبر کی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جر ازارہ خیلا، کہ جو شخص اپنا ازار جو ہے تکبر کے طور پر لٹکائے گا فہو فی النار، وہ گناہ گار ہے، وہ آگ میں ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں تکبر کی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور استاد جی یہ دوسرا مونچھیں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر مونچھیں اس طرح کو رکھتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے نا اس کے سائڈوں سے یہ والی مونچھیں پڑھا کے داڑھی کے ساتھ ملا لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے تھے اور یہاں سے آپ ہلکی کروا لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طرح کو رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب پانی وغیرہ پیے تو اس کے اندر نہ جائیں۔ اور اگر کوئی صرف مونچھیں رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اور جو اصل سنت ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ سنت جو ہے وہ داڑھی ہے، مونچھیں سنت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ جی بھائی جان ٹھیک ہے نا، بیٹھنا ہے وسن۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں بھائی زاہد خان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی منظور حسین صاحب ماشاءاللہ روزانہ ہمارے یہ پروگرام سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہوئے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بھائی زاہد خان صاحب اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ زاہد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ سوال میرا یوں ہے کہ
بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگ اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ جادو ٹونے جنات وغیرہ، تو اسلام میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے کہ جادو ٹونا جنات یہ جو لوگوں کو چمڑ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں؟ اگر کہیں بار ایسا بھی ہوا ہے مفتی صاحب کہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جنات بول رہا ہے، جن بول رہا ہے اس میں سے کہ اس کی شادی اس سے کرا دو ورنہ میں پتہ نہیں اس کو مار دوں گا یا کچھ ایسی طرح کی کوئی، یہ کیا جادو ٹونا جنات؟ اور پھر جو جادو کرواتے ہیں اسپیشل پیسے دے کر یا اس قسم کے جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تو جادو کروانا کیسا اور جنات کا بھی کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر چلے جاتے ہیں اور جو بندہ بول رہا ہوتا ہے وہ جن بول رہا ہوتا ہے اصل میں، اور کہیں بار ایسا بھی ہوا ہے کہ عاملوں کے پاس گئے، اس بندے کو اتنا پیٹا گیا کہ وہ بندہ مر گیا کہ اس سے ہم جن نکال رہے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا میں ٹھیک جزاک اللہ. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور بعض بدبخت لوگ یہ کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ وہ لوگ بدبخت ہیں جو کسی کے اوپر جادو ٹونے کرتے ہیں اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں. تو جادو ٹونا جو ہے یہ ناجائز عمل ہے، لیکن اس کا اثر بہرحال ہوتا ہے. اب جادو ٹونے کا جو حل ہے یا جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں کہ وہ ہمارے لیے حالات اور معاملات کو بہتر فرمائے گا. شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی پابندی فرمائیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی فرمائیں، نماز نہ چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں. نواب بھائی میری دوسری آئی ڈی کو اتار دیں نیچے تاکہ یہاں پر کوئی گیسٹ آ سکے. اچھا، ہمیشہ باوضو رہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں. جس قدر آپ تلاوت کریں ذکر کریں گے، شیطانی اثرات جو ہیں وہ آپ سے زائل ہوتے جائیں گے. اور پھر ایک انتہائی اہم وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے، یہ وقتاً فوقتاً گھر کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں، اور 40 دن تک سورہ بقرہ کی کیسٹ جو ہے وہ لگا دیں گھر کے اندر ان کی آواز سے، مسلسل یہ وظیفہ کریں. یا اگر آپ خود صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی گھر کا کوئی بھی فرد چاہے عورت و مرد پڑھ سکتا ہے تو وہ 40 دن مسلسل سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں جو ہے یہ دور ہو جائیں گی. اور اگر کسی پہ اثرات ہیں تو آپ اس پر دم بھی کر سکتے ہیں، یا اس سے کہیں کہ وہ ان چیزوں کو پڑھے، یا آپ لکھ لیں اپنے پاس. نمبر 1 درود پاک، نمبر 1 درود پاک، اس کے بعد سورہ فاتحہ، درود پاک، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرح، سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، اور پھر درود پاک. دوبارہ سن لیں، پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد سورہ علم نشرح پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی چاروں کل پڑھیں. اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے دم کر دیں، یا بندہ اپنے آپ پہ دم کر لے جس کو شک ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی موقع دیں گے بھائی زید خان صاحب کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بھائی صاحب. تو ان سے پہلے جو علامہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ سننے کے لیے، وہ پوری صورت ہی مکمل سننی ہے یا پڑھنی ہے گھر میں. ایک نیچے پوچھ رہے تھے تو اس لیے میں نے بتا دیا. جی بھائی اکرم صاحب، آپ اپنی آئی ڈی کو، اپنے نام کو کلک کریں، مائک کا نشان آئے گا، اس کو دبا کر سیو کریں تو آپ سوال کر سکتے ہیں جو آپ کا سوال ہے.
اگر نہیں کر رہے تو اتار دیں نیچے تاکہ یہ دوبارہ کال پہ آ سکیں. ان کو میرا خیال پتہ نہیں چل رہا ہوگا مائک کیسے آن کرنا. جی بھائی زاہد خان صاحب کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ کر لیں. جی سوال کچھ اس طرح ہے کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کے دوران اس کا انتقال ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اگر وراثت میں اس عورت کی کوئی مال تو کیا اس خامند کا حصہ ہوگا؟ اور اس نے ابھی تک حق مہر بھی ادا نہیں کیا اور وہ اس کیسے ادا کرے گا؟ ٹھیک. دیکھیں اس میں تفصیل ہے. اول تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر عورت کو کسی نے طلاق دے دی، اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دے دی، تو اگر اس نے ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں رجعی دی ہیں اور طلاق کے دوران ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کی جو عدت ہے وہ عدت وفات میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہ طلاق والی عدت نہیں گزارے گی. اور سبب اس کا یہ ہے کہ ایک طلاق جو ہے نا یا 2 جو ہیں ان سے عورت مکمل طور پر زوجیت سے نہیں نکلتی، رجوع کا اس میں معاملہ ہوتا ہے کیونکہ نکاح بھی کسی حد تک باقی ہوتا ہے. تو اگر بائنہ طلاق دے دی، یعنی رجعی تو یہ ہے نا صریح الفاظ سے کہہ دیا لفظ طلاق، اگر بائنہ دے دی، جیسے کسی نے کہا کہ تجھے میری طرف تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی گزارا نہیں، جا نکل جا، اس طرح کے الفاظ بول کر اس نے طلاق دی جو واضح الفاظ نہیں ہیں، کنایا ہے. تو بائنہ جو ہے طلاق اگر کسی نے دے دی یا 3 طلاقیں اس نے اکٹھی دے دی، رجعی جو ہے وہ نہ دی بلکہ 3 اکٹھی دے دی. رجعی صرف 1 یا 2 ہوتی ہے، 3 جب ہو جائے نا وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں رجوع کا کوئی معاملہ نہیں رہتا. تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بائنہ طلاق دی ہے یا اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، تو کیا اس بندے نے حالت صحت میں یا حالت بیماری میں بیوی کے مطالبے کے بغیر طلاق دی تھی یا اس کے مطالبے پر دی تھی؟ اگر شوہر نے حالت صحت میں یا حالت مرض میں بیوی کے مطالبے کے بغیر طلاق رجعی دی ہو، اگر 1 طلاق یا 2 طلاقیں وہ عورت کے مطالبے کے بغیر دی ہوں، تو ایک تو اس کی عدت وفات میں تبدیل ہو جائے گی، وہ تو ہم نے عرض کر دیا، اور دوسرا وہ عورت جو ہے اس شوہر کی وارث بنے گی، اسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اور اگر شوہر نے حالت صحت میں بائنہ طلاق دی ہو یا 3 طلاقیں دے دی ہوں، تو پھر بیوی جو ہے اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں پائے گی. اور اگر حالت مرض میں طلاق بائنہ دی یا مغلظہ دی ہو، مغلظہ یعنی 3 طلاقیں، اور عدت میں اسی مرض کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس مرض میں اس نے طلاق دی ہے اسی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر بھی یہ اس کا وارث بنے گی. تو یہ جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں، ان صورتوں میں اگر عدت گزر جائے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو، یعنی عورت کو طلاق ہوئی، اس کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد کسی شخص کا
انتقال ہوتا ہے تو پھر عورت اس کی بالکل وارث نہیں بنے گی کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سوال میرے خیال میں تھوڑا سا الٹ ہو گیا کہ عدت کے دوران عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاوند کی نہیں ہوتی، تو اگر عورت کا کوئی مال ہے، وراثت ہے، تو وہ اس کے ہسبینڈ کو ملے گی، اور پھر اس نے حق مہر بھی ادا نہیں کیا تو اب وہ کیسے ادا کرے گا کہ عورت تو دنیا سے چلی گئی ہے. جی ٹھیک. یہ اس وقت میرے سامنے جو ہے بدائع الصنائع ہے، اس کی عبارت میں آپ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. منہا الارث عند الموت و جملۃ الکلام فی ان المعتدۃ لا تخلو اما ان کانت من طلاق رجعی، کہ اگر معتدہ جو ہے وہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، وَإِمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ، یا دوسری حالت یہ ہے کہ طلاق بائنہ کی عدت ہو یا 3 طلاقوں کی ہو. وَالْحَالُ لَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَتْ حَالَ الصِّحَةِ، اب اس کی آگے 2 صورتیں، یعنی طلاق 1 ہو رجعی یا 2 رجعی ہوں، یا 1 بائنہ ہو یا مغلظہ، یعنی بائنہ 1 بھی ہو تو وہ مغلظہ کی طرح ہی ہے. تو اب اس کی 2 حالتیں ہیں، یا تو حالت صحت ہوگی یا حالت مرض ہوگی. فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، اگر ایسا ہو کہ عدت طلاق رجعی کی تھی، یعنی 1 طلاق جو صریح الفاظ سے دی جاتی ہے اس کی عدت تھی، فَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، زوجین میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا. یعنی یہ جو میں نے صورت آپ سے عرض کی ہے نا، یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے صورت مرد کے حق میں بیان کی ہے کہ مرد اگر فوت ہو گیا، لیکن یہ حکم دونوں کو شامل ہے، یعنی عورت فوت ہو جائے یا مرد فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ وارثہ الآخر، تو دوسرا اس کا وارث بنے گا. عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کا وارث بنے گا، مرد فوت ہو جائے تو عورت اس کی وارث بنے گی. بلا خلاف، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. سواء کان الطلاق فی حال المرض و فی حالت الصحت، چاہے وہ حالت مرض میں طلاق ہو یا حال صحت میں. لأن طلاق رجعیہ منہ لا یزیل النکاح، اس لیے کہ طلاق رجعی سے نکاح ختم نہیں ہوتا. فکانت الزوجیۃ بعد طلاق قبل انقضاء العدۃ، تو زوجیت جو ہے طلاق کے بعد عدت گزرنے سے پہلے قائمتاً قائم ہے، من وجہ یعنی ایک اعتبار سے زوجیت قائم ہے. والنکاح القائم من کل وجہ سبب لاستحقاق الارث من الجانبین، اور من کل الوجوہ نکاح کا قائم ہونا یہ سبب ہے کس بات کا؟ جانبین سے وراثت کے استحقاق کا. کما لو مات احدہما قبل الطلاق، مثال کے طور پر فرمایا کہ جیسے دونوں میں سے ایک طلاق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ بِرِضَاهَا، چاہے طلاق جو ہے اس کی مرضی سے ہو چاہے اس کی مرضی کے بغیر ہو. تو فَإِن مَا رَضِيَتْ بِهِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ، اگر عورت جو ہے اس پہ راضی نہ ہو تو وہ بطلان نکاح کا سبب نہیں بنے گا. حتی یکون رضا ببطلان حقیہا فی المیراث، یعنی عورت نے اگر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، کس بات پر؟ طلاق پر. اگر اس نے طلاق پہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، نکاح جو ہے وہ پھر بھی اس کا باطل ہو جائے گا، پھر اس کا نکاح باطل نہیں ہوگا. حتی یکون رضا ببطلان حقیہ فی المیراث، لیکن یہ حق میراث کے باطل ہونے میں رضامندی شمار ہوگا.
وسواء كانت المرأة حرة مسلمة وقت طلاقی او مملوکہ او کتابیہ، چاہے وہ عورت آزاد ہو طلاق کے وقت یا وہ مملوکہ ہو یا کتابیہ ہو، ثم عاتقت وسلمت فی العدۃ، پھر اس نے اپنے آپ کو آزاد کروایا، اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے جو اوپر گزر چکا، وَإِنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ، کہ یہ جو نکاح کا من بعض الوجوہ عدت کے بعد قائم رہنا ہے، یہ وراثت کے استحقاق کا سبب ہے۔ اور نکاح کب قائم رہتا ہے؟ جب طلاق رجعی ہو، جب ایک طلاق رجعی ہو یا جب دو طلاقیں رجعی ہوں، اور جو طلاق بائنہ ہے یا طلاق مغلظہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نکاح قائم نہیں رہتا۔ اب وَإِنْ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، اور اگر طلاق بائنہ ہو، او ثلاث یا 3 طلاقیں ہوں، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فی حال صحت، اگر یہ حالت صحت میں تھا، یعنی مرد جو ہے وہ مریض نہیں تھا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک مر گیا، لم یرثہ صاحبہ، ان میں سے ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ سواء کان الطلاق برضاها او بغیر رضا، چاہے طلاق اس کی مرضی سے ہو چاہے اس کی مرضی کے بغیر ہو۔